अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपडेट्स बाई काजी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। न्यूज़ एंड व्यूज़ के सिलसिले में आज हम ताज़ा तरीन न्यूज़ डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये सिलसिला कैसा लगा। और अगर आप कोई चाहते हैं कि इसमें फर्दर कोई चीज़ ऐड की जाए तो आप काइंडली अपने वैल्यूएबल सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। पहली न्यूज़ की तरफ आते हैं जी कि FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट उस 8 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दी है। इंडिविजुअल्स, सैलरीड इंडिविजुअल हों या बिजनेस इंडिविजुअल्स या AOPs या पार्टनर्स के हवाले से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट 8 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। सबसे पहले न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि FBR कलेक्ट्स 993 बिलियन रुपीस अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 969 बिलियन इन फर्स्ट क्वार्टर। तो FBR का जो फर्स्ट क्वार्टर 2020-21 का था वो 969 मिलियन डॉलर्स का था, 969 बिलियन डॉलर्स का था, जिसके अगेंस्ट FBR ने एक्सीड किया है इस टारगेट को। और सेकंड न्यूज़ ये है कि जी एडमिरल अमजद नियाज़ी पाकिस्तान बहरिया के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं और वो 6 अक्टूबर से अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। हुकूमत ने वाइस एडमिरल अमजद खान नियाज़ी को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाकिस्तान का अमीरुल बहर यानी पाकिस्तान बहरिया का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म की तरफ से भिजवाई गई एडवाइस की सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है। मौजूदा नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद की मुद्दत मुलाज़मत 5 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है और एडमिरल अमजद खान नियाज़ी 6 अक्टूबर को नेवल चीफ का ओहदा संभालेंगे। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने पाकिस्तान नेवल एकेडमी से एजाज़ी तलवार हासिल की है और वो बहुत सीनियर ओहदेदार हैं। दूसरी न्यूज़ जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें अनचेंज हैं, सिर्फ डीज़ल की कीमत रिड्यूस की गई है ₹2 पर लीटर के हिसाब से। तो इस दफ़ा जो ओगरा की तरफ से समरी पेश की गई थी वो प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया और पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत कम कर दी है। अगली खबर ये है कि वर्ल्ड बैंक वांट्स 12 बिलियन टू हेल्प पुअर कंट्रीज़ परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 12 बिलियन डॉलर्स अपने बोर्ड से मांग लिए हैं। उसके बाद अगली खबर है जी गवर्नमेंट और IPPs की जो डील है, इट विल हैव अ लॉन्ग फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो आपको पता है कि इस वक्त 47 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs के साथ डील डिस्कस हो रही है और जिसके मुताबिक उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा 836 बिलियन रुपीस का होगा और उसकी बेसिस जो बनाई गई है वो ये है कि हर साल 5% पाकिस्तान रुपीस की डेप्रिसिएशन होगी अगेंस्ट US डॉलर्स पिछले 28 सालों के लिए। और अगर ये डील डन हो जाती है तो 836 बिलियन का जो हमें बेनिफिट होगा उससे यकीनन इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा और यकीनन जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो भी रिड्यूस होने के इम्कानात हैं। इसकी एक शर्त ये रखी गई है कि जो IPPs को वाजिब अदा 400 बिलियन रुपीस हैं वो इमीडिएटली पे किए जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि IPPs के साथ जो बाइंडिंग हमारे एग्रीमेंट्स थे उनमें चेंजेस आ रही हैं इंशाल्लाह और आई होप कि ये जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि हमारा कानून जो है
وہ پاورفل پیپل جو ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کو سلپ کرنے کی اجازت دیتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنے لوپ ہولس ہیں کہ وہ پاورفل لوگ جو ہیں وہ لا کو بائی پاس کر جاتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان جو پچھلے بدھ کو خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پلاننگ میں بہت پیچھے ہیں اور ہمارے لا میں بہت سارے فلاز ایسے اویلیبل ہیں جس کی وجہ سے جو پاورفل لوگ ہیں، جو پولیٹیکل مائنڈیڈ لوگ ہیں یا باقی جو اپر کلاس ہے، وہ اس کا بینیفٹ اٹھاتی ہے اور وہ اس سے صاف بچ جاتے ہیں. تو وہ یونیورسل سروس فنڈ کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن گئے. مجرم کا باہر جانا پورے نظام کی تضحیک ہے اور آئندہ حکومت اس بات کا خیال رکھے کہ کسی کو کیسے باہر جانے دینا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ باہر بیٹھ کے ہنس رہا ہوگا. اس کا رویہ شرمناک ہے. ہزاروں کیسز التوا میں اور یہاں وقت ضائع ہو رہا ہے. ہمیں شواہد کے ساتھ خود کو مطمئن کرنا ہے. یہ عدالت کے ریمارکس تھے. ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ قوم سے خطاب بھی کرتا ہے. عدالت اشتہاری قرار دینے سے قبل وارنٹ تعمیل کروانے والوں کے بیان ریکارڈ کرے. اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ نواز شریف کو واپس لانے کا انتظام کریں. یہ تو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ریمارکس ہیں اس کے. اس میں جسٹس محسن کیانی کے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن گئے ہیں. تو اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. جی سینئر وکلاء جو حکومت کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو برطانیہ سے واپس لانا ممکن نہیں ہے. وفاقی کابینہ کی طرف سے میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے قانونی آپشن استعمال کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء نے کہا ہے کہ قانونی راستہ اپناتے ہوئے نواز شریف کو برطانیہ سے واپس لانا ممکن نہیں ہوگا اور ان کی جلد واپس ہونے کا صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پہ واپس آئیں اور عدالت کے سامنے پیش ہوں اور اپنے کیسز کا دفاع کریں. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف کی حوالگی سے متعلق احکامات جاری نہ کرنے کا فیصلہ حقیقت کے قریب ہے. ناظرین، میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ دھوکہ دے کے گئے ہیں اور ان کو واپس لایا جائے. تو اس کے حوالے سے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو واپس لانا مشکل ہے. اگلی خبر یہ ہے کہ بھارتی عدالت کا اندھا انصاف بابری مسجد شہید کرنے والے تمام 32 کے 32 ملزم بری کر دیے گئے. اس پہ پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ شرمناک ہے اور عدالت کا یہ کہنا تھا کہ مسجد کو کسی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت منہدم نہیں کیا گیا. ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں اور جو ملزمان ہیں جو آج رہا ہوئے ہیں ان میں سے ایک ملزم بھگوان گوئل نے کہا ہے کہ ہم نے مسجد توڑی، یہ ہندو مذہب کی فتح ہے. یعنی ایک طرف عدالت کہہ رہی ہے کہ ثبوت نہیں ہے اور دوسری طرف جو ملزم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود مسجد توڑی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ فیصلے کی کوالٹی کیا ہے. تو یہ ایک ہندوستان کی تاریخ کا ایک اور شرمناک قسم کا فیصلہ ہے جس کے دور رس اثرات ہوں گے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ جو بھارت کی حکومت اور ان کی عدلیہ کیا سلوک کر رہی ہے. اس کے بعد اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ فردوس شمیم جنہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا انہوں نے اپنے استعفیٰ کی وجوہات بتائی ہیں، ایکسپلین کیا ہے. اور فردوس شمیم جو ہیں وہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں. انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے اپنا عہدہ جو ہے وہ پارٹی چیئرمین یعنی وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دیا ہے اور
یاد رہے کہ انہوں نے یہ ایک بیان دیا تھا کچھ دن پہلے بجلی اور گیس کے حوالے سے کہ کراچی کے عوام کو بجلی اور گیس کی فراہمی انشور کی جائے، اور اس میں جو کردار ہے پاور اور گیس کمپنیز کا وہ غلط ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں اور ریزگنیشن جو ہے اس وقت پارٹی چیئرمین کے پاس ہے، اور ان کی صوابدید ہے کہ وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ فردر یہ کہا کہ گیس اور بجلی کا جو مسئلہ ہے جس پہ انہوں نے بیان دیا تھا اور جس کی وجہ سے انہیں استعفیٰ دینا پڑا، وہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے اور حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی کراچی کے عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، تو اب پی ٹی آئی کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ عدلیہ میں کوئی مداخلت نہیں ہو رہی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ عدلیہ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہو رہی۔ کوئٹہ میں پاکستان بار کونسل کی طرف سے دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس گلزار احمد صاحب کا کہنا تھا کہ عدلیہ آزادی سے کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں 5 بڑے ڈیمز کی تعمیر سے پانی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک آصف علی زرداری صاحب پہ اعتماد نہیں کرتے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر اور سابقہ فارن منسٹر خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ ان کے ذہن میں ابھی تک شکوک و شبہات ہیں کہ جو نیا اتحاد بنایا گیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا PDM اس کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے چیئرمین آصف علی زرداری پہ مکمل اعتماد نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ آصف علی زرداری پر آج بھی یقین کر سکیں۔ تو یہ PDM جو بنائی گئی ہے اس کے اوپر ابھی سے شکوک و شبہات شروع ہو گئے ہیں، جو کہ حل کرنا ضروری ہے، ورنہ PDM کی موومنٹ جو ہے وہ ناکامی کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ احتساب عدالت نے شہباز شریف کا جسمانی ریمانڈ طلب کر لیا ہے۔ ان کی بیوی، بیٹی اور بیٹے کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور قائد اعظم حزب اختلاف سخت سیکیورٹی میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی دوسری صاحبزادی کی حاضری سے مستثنیٰ کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ سلمان شہباز کے وارنٹ گرفتاری پر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ تو یہ تھا احتساب عدالت کا معاملہ جو انہوں نے شہباز شریف کا جسمانی ریمانڈ طلب کر لیا ہے۔ اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ یہ وہی تسلسل ہے جو اب خبر ہم شیئر کر رہے تھے کہ نواز شریف واپسی اقدامات منظور، کیونکہ عدالت نے کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جائیں، تو وزارت خارجہ اور FIA کو ٹاسک دے دیا گیا حکومت کی طرف سے، قانونی جنگ اور برطانیہ سے رابطے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ نون لیگی رہنما غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ کابینہ کے سینئر ارکان اسد عمر، شفقت محمود، شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر اور بابر اعوان اپوزیشن کی تحریک اور سیاسی امور پر نظر رکھیں گے۔ اگلی خبر یہ ہے جی کہ راولپنڈی سے سابقہ MNA جناب حنیف عباسی صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ 50 لاکھ روپے کا ہرجانہ ادا کریں، کیونکہ انہوں نے شوکت خانم کی ساکھ کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ سابق رکن اسمبلی نے صرف عمران خان کی مخالفت کی وجہ سے اسپتال کی ساکھ کو متنازع بنانے کے لیے الزامات عائد کیے، یہ کہنا تھا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی جناب صاحبزادہ نقیب شہزاد کا۔ تو حنیف عباسی صاحب کو 50 لاکھ روپے کا ہرجانہ جمع کرانے کا کہا گیا ہے۔ آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، تو ہمارے ساتھ رہیے گا اس سلسلے کے حوالے سے۔ اور اب اگلی خبر یہ ہے کہ مخدوم امین فہیم کے بیٹے
کرپشن کے الزام میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ نیب سندھ نے کراچی میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے مرحوم رہنما مخدوم امین فہیم کے بیٹے مخدوم جلیل الزمان کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ خاندانی ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ مخدوم جلیل الزمان کو سپر ہائی وے کے قریب ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق مخدوم جلیل الزمان کو نیب نے اگست میں طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا۔ نیب کے نوٹس کے باوجود مخدوم جلیل الزمان پیش نہیں ہوئے تھے۔ گرفتاری نیب کی جانب سے نوٹس پر پیش نہ ہونے پر عمل میں لائی گئی تھی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ مخدوم جلیل الزمان پر سابق اکاؤنٹس آفیسر مشتاق شیخ کے ساتھ مل کر کرپشن کرنے کا الزام ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر تھی۔ تو امید ہے کہ یہ نیوز اینڈ اپڈیٹس کا سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اپنے ویلیبل کمنٹس ضرور دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا اپنے ہوسٹ غلام مصطفیٰ قاضی کو۔ اللہ حافظ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔